बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अच्छा भाई, हम ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान का। ठीक है। और हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान से एक कंपलसरी क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, और साथ साथ ये बात पहले गुजर चुकी है कि पार्ट ए इसका हमेशा डिस्क्रिप्टिव होगा और 10 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर हमने 18 मिनट्स सर्व करने हैं। ठीक है। 18 मिनट्स से ज़्यादा हम इसमें नहीं लगाएंगे, 18 टू 19 मिनट्स ये लिमिट है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस, जो 4 मार्क का होगा इसका, पार्ट बी। तो उसमें हम 5 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन भी गुजर चुका है कि इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो हम आज इसका सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान। ठीक है। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया बेटा? कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान। आप ये सोच रहे होंगे सर वर्ड इज कंपाइलेशन। नहीं, when the word is used as noun it is compilation। ठीक है। and when the word is used as verb it is to compile। they compiled it। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, ठीक है, वर्ब में और नाउन में। तो बहरहाल इतना प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड और नाउन में थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान, सबसे पहले वर्ड को समझ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्पिलेशन। कॉम्पिलेशन के लिटरल मीनिंग होते हैं टुगेदर द स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ समथिंग, एंड द वर्ड इज स्पेशली यूज्ड फॉर द रिटन मटेरियल। ठीक हो गया। तो क्योंकि कुरान की कॉम्पिलेशन की बात हो रही है और कुरान ऑब्वियसली इज द रिटन मटेरियल, तो जो है वो क्या कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कॉम्पिलेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्पिलेशन के लिए गिवन है, गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वाज द कुरान कंपाइल्ड डेवलप्ड इनटू द बुक फॉर्म। ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें इसने कोई पर्टिकुलर टाइम या स्टेज नहीं मांगा। इसने इस क्वेश्चन के अंदर जनरल क्वेश्चन किया है कि भाई कुरान कैसे डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर हमें ऑल स्टेजेस ऑफ द कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान को डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, ऑल स्टेजेस कौन कौन से हैं, एक दफा मेरे साथ रिपीट कर लें। ठीक है। कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर एंड उमर। ठीक है। सेकंड स्टेज है कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर एंड उमर, एंड थर्ड स्टेज इज कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान। तो इतना तो जहन में रखना है, ठीक है, इस पूरे टॉपिक को कवर करते हुए, कि कॉम्पिलेशन के 3 मेजर स्टेजेस हैं, ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर एंड उमर, एंड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये भी ध्यान में रखना है कि अबू बकर और उमर को हमने वन सिंगल स्टेज के अंदर लेकर आए हैं। ठीक है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पीरियड में ही काम करते हुए कॉम्पिलेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। अब हम अपने समरी को स्टार्ट कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो देखो, स्टेज 1 को ही हम पैराग्राफ नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे बेटा। ठीक है। प्रॉफिट्स लाइफ टाइम मतलब कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। अच्छा, कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम में सबसे पहले हम एग्जामिनर को ये बताएंगे कि हमें कंपाइल करने की जरूरत क्यों पड़ी, कि कुरान वाज रिवील्ड बिट बाय बिट। कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है, पूरा एक साथ नाजिल नहीं हुआ। तो जब कुरान पूरा एक साथ नाजिल नहीं हुआ, ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि कुरान नाजिल हुआ अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड ओकेजन्स, कि कोई नीड पड़ी तो कुरान नाजिल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेकंड सन की डेथ हुई, people started calling him abtar yani cut off, तो Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses of surah al-Kawthar to console the prophet sallallahu alaihi wasallam। ठीक है। when the magic was casted on the prophet sallallahu alaihi wasallam, on that occasion Allah revealed surah falak and surah nas, ठीक है, to cure the prophet sallallahu alaihi wasallam, and so on and on। तो कुरान थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड ओकेजन नाजिल हुआ है, लिहाजा जो है वो क्या कहते हैं, कुरान एक साथ कंपाइल्ड बुक फॉर्म में नाजिल नहीं हुआ। और जो चीज़ अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड ओकेजन टीच की जाती है या लर्न की जाती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। और कुरान लास्ट बुक है, अब इसके बाद कोई और बुक नहीं आएगी, तो उसको 100% अंडरस्टूड करवाना ये अल्लाह ताला की तरफ से नेसेसरी था लोगों के हिदायत के लिए। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा नाजिल किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कुरान नाजिल होता है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मेमोराइज करते हैं, एंड अदर मुस्लिम्स आल्सो मेमोराइज द कुरान। ठीक है। अच्छा, क्यों मेमोराइज कर रहे थे?
क्योंकि देखो मैसेंजर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना है, बट द थिंग इज दैट कि कॉमन पीपल, कॉमन मुस्लिम भी उसको मेमोराइज कर रहे थे, क्योंकि वो हमारी तरह के मुसलमान नहीं थे, ठीक है, कि पर्टिकुलर कुछ सूरतें याद कर ली और उसी को नमाज में पढ़े जा रहे हैं, बल्कि दीज पीपल वर द these people were using the Quran in daily prayer, ठीक है, जो भी आयतें नाजिल होती, सूरतें नाजिल होती, वो उसको डेली प्रेयर में यूज करते, और डेली प्रेयर के अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे वर यूजिंग द कुरान इन द गाइडेंस, ठीक है, जिसके लिए असल कुरान नाजिल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब, क्योंकि वो लोग अरबिक जानते थे, तो जितना कुरान पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, उनकी गाइडेंस बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब कुरान नाजिल होता था तो सिर्फ इसको मेमोरीज के अंदर प्रिजर्व नहीं किया जाता था, बल्कि साथ साथ दे वर यूजिंग द कुरान, दे वर प्रिजर्विंग द कुरान इन द रिटन फॉर्मेट एज वेल, ठीक है। प्रॉफिट यूज टू डिक्टेट द वर्सेस टुवर्ड्स द पर्टिकुलर पीपल। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हर एरा गैरा नत्थु खैरा कुरान को लिख सकेगा, नहीं, कुरान को लिखने के लिए होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, पर्टिकुलर लोगों को अपॉइंट किया था, और उन्हीं का लिखा हुआ ऑफिशियल होता था। अगर कोई अपने लिए लिख रहा होता था ना, वो ऑफिशियल नहीं होता था मेरे भाई, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो कुरान जो है वो क्या कहते हैं, स्क्राइब्स लिखा करते थे, ये कातिबीन वही कहलाते थे, स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन। और इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि देखो, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड गॉट मोर देन 1 लाख कंपेनियंस, बट इन 1 लाख कंपेनियंस में से होली प्रॉफिट ने अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं, 32 to 40 पीपल को सिर्फ स्क्राइब्स अपॉइंट किया, यानी 32 से कम नहीं थे, 40 से ज्यादा नहीं थे। आप अंदाजा लगाएं ये कितने इंपॉर्टेंट थे। इसका अंदाजा इससे भी लगाएं कि 10 प्लस कंपेनियंस की मेजॉरिटी स्क्राइब्स, ठीक है, वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से पर्टिकुलर वाइफ्स स्क्राइब्स, ठीक है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पीपल हुआ करते थे। हाँ, ये किन चीजों पर लिख रहे थे, ये उस वक्त के अवेलेबल मटेरियल पेपर जो बहुत रेयरली अवेलेबल था, ठीक है, लेकिन स्टोन टैबलेट्स के ऊपर लिख रहे थे, बोन्स ऑफ द कैमल्स यानी शोल्डर ब्लेड्स ऑफ द कैमल्स वगैरह के ऊपर लिख रहे थे, पाम लीव्स के ऊपर लिख रहे थे, वुडन बोर्ड्स और एनिमल स्किन्स वगैरह के ऊपर लिख रहे थे। ये जो एनिमल स्किन्स है, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और हाईली ड्यूरेबल थी, ठीक है। और एक पाम लीव्स के अलावा हमें जो है वो क्या कहते हैं, म्यूजियम्स में इनकी एग्जांपल्स भी मिलती है, मैं भी आपको शेयर करूंगा, ठीक है, कि किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर कुरान लिखा गया, वो म्यूजियम में हमारे पास आज भी मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ रेवलेशन एंड सीक्वेंस ऑफ सूराज बोथ वर फ्रॉम अल्लाह। तो ऑर्डर ऑफ रेवलेशन एंड सीक्वेंस ऑफ सूराज का क्या मतलब है, इसको समझना बेटा, कि देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रेवलेशन, the first surah that was revealed to this world, the first surah that was revealed to this world, ठीक है, these were the first 5 verses of surah al alaq, ठीक है, read with the name of your lord who created say, ठीक है, अल्लम अल इंसान मा लम यालम, who taught man what he did not know तक नाजिल हुई थी। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रेवलेशन जो है, ये आजकल के कुरान में सीक्वेंस ऑफ जो सूराज है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आप देखें ना, कुरान में जो फर्स्ट सूरह लिखी गई है वो तो सूरह फातिहा है, सेकंड सूरह बकरा है, थर्ड आले इमरान है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट में नाजिल हुई थी सूरह अलग, ऑर्डर ऑफ रेवलेशन के अकॉर्डिंग, वो तो सबसे आखिरी सिपारे में लिखी हुई है, 96 सूरह नंबर, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर ऑफ रेवलेशन को सीक्वेंस ऑफ सूराज से किसने चेंज किया या डिफरेंट किया? मतलब सीक्वेंस ऑफ सूराज क्या है, पहली सूरह फातिहा, दूसरी सूरह बकरा और आखिरी सूरह नास, ठीक है। हालांकि सूरह फातिहा फर्स्ट रेवलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये किसने चेंज किया, ऐसा किसने किया? तो हम कह रहे हैं भाई, कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह, ऐसा किसी ने नहीं किया, अल्लाह हिमसेल्फ ने किया। अल्लाह ताला होली प्रॉफिट को कमांड करते थे कि कौन सी सूरत कब कहाँ कैसे, किस सूरत के बाद किस सूरत से पहले लिखी जानी है, ठीक है। तो एवरीथिंग वाज डिजाइन एंड सुपरवाइज्ड एंड ऑर्डर बाय गॉड अबाउट द कुरान, ठीक है मेरे भाई। लेकिन बहरहाल कुरान कंप्लीट हुआ, अरेंज्ड हुआ बाय द प्रॉफिट हिमसेल्फ, बट इट वाज नॉट इन द ऑफिशियल बुक फॉर्म। बच्चों देखो, मैं यहाँ पर ना ऑफिशियल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, कुरान बुक फॉर्म में होली प्रॉफिट की लाइफ में भी था, ठीक है, डिफरेंट कंपेनियंस ने अपने लिए लिख रखा था, बट वो ऑफिशियल बुक फॉर्म नहीं थी, ठीक है।
کہ ہم اس کو لیتے اور پوری دنیا میں اسپریڈ کر دیتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک ایسی فارم چاہیے تھی جو آفیشیلی ڈیزائنڈ ہو, جس پر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن کوئی بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی کنسنسس اور اجماع آف دا مسلمس کے ساتھ وہ ڈیزائن کی گئی ہو. ٹھیک ہے, تو ایک ایسی کاپی کی ضرورت تھی جو ہم حضرت ابوبکر کے زمانے میں پریپیئر کریں گے. اچھا, اس سارے پروسیس کے بارے میں حضرت زید بن حارثہ کا ہم نے ایک وہ کر دینا ہے, زید بن حارثہ کی ایک کوٹیشن دے دینی ہے. ٹھیک ہے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مشہور صحابی ہیں, ٹھیک ہے, جو قرآن کے میجر اسکرائبز میں سے ہیں. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹیشن ہم نے یہاں پر دے دینی ہے اپنے آنسر کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, ورسز, احادیث یا کوٹیشنز آف دا کمپینینز are valuable in our answers according to CIs. ٹھیک ہے بھائی, تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ prophet used to dictate the verses and then he used to then we used to recite in front of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and he made corrections if needed. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ہولی پروفٹ جو ڈکٹیٹ کرواتے ہم ان کو پڑھ کے سناتے, اگر ہولی پروفٹ کو ایسا کوئی غلطی فیل ہوتی تو ہولی پروفٹ کو کریکشنز بھی کر دیتے. بہرحال ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیج یہاں پر اینڈ ہوا. ٹھیک ہے, اور اسٹیج کے اینڈ ہونے کے ساتھ ایک چیز آپ کو میں دکھاتا چلوں, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈفرینٹ مٹیریلز کے اوپر قرآن لکھا گیا ہے. تو ڈفرینٹ مٹیریلز کے اوپر جو قرآن لکھا گیا ہے اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے دیکھیں. یہ بونز آف دا کیمل کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے, یہ بونز آف دا کیمل کی, شولڈر بلیڈ آف دا کیمل کی ایگزامپل سامنے آ گئی. ٹھیک ہے, یہ میوزیمز میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اسٹون ٹیبلٹ کے اوپر قرآن لکھا گیا. اس کے بعد دیکھیے گا, ٹھیک ہے, یہ پیپر کے اوپر قرآن لکھا گیا. ٹھیک ہے, تو اٹ از سپوز ٹو بی دا کاپی پریپیئرڈ بائی حضرت عثمان. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیپر کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں اینیمل اسکنس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے, یہ فولڈ ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ اسٹون ٹیبلٹس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے, یہ بھی اسٹون ٹیبلٹس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی اسکن آف دا اینیملز ہیں جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ کلاک کپڑے کے اوپر قرآن لکھا گیا ہے, لیکن یہ ہولی پروفٹ کے زمانے کا نہیں ہے. دیکھیں اس میں نقطے وغیرہ نظر آ رہے ہیں. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقطے نہیں تھے, ڈاٹس نہیں تھے. یہ ووڈن بورڈ کے اوپر قرآن لکھا گیا, اس طرح یہ ہکس بنے ہوئے جس کو میں نے این سرکل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور پرٹیکولر چیزیں جن کے اوپر قرآن لکھا گیا آپ کو اور بھی دنیا بھر کے میوزیم میں ملیں گی. یہ استنبول والے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ٹرکی والا جو میوزیم ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر ہی رکھی ہوئی کاپی. تو بہرحال میرے بھائیوں, اب ہمارے ہیں سوئچ ہو رہے ہیں اپنے سیکنڈ اسٹیج کی طرف. یہ تو ہو گیا تھا ہمارا فرسٹ اسٹیج آف دا کمپلیشن. اب ہمارے ہیں اپنے سیکنڈ اسٹیج آف دا کمپلیشن کے اوپر. تو سیکنڈ اسٹیج آف دا کمپلیشن کو ہم پیراگراف نمبر 2 کاؤنٹ کر لیں گے بھائی. ٹھیک ہے, تو دیٹ از دا کیلیفٹ آف حضرت ابوبکر اینڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھو ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی کیلیفٹ کی کوئی خاص ڈیٹیل نہیں دیں گے. ہم سمپل سے یہ بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکیم دا کیلیف جسٹ آفٹر دا پروفٹ پیس بی اپون ہم. اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد جیسے ابوبکر کیلیف بنے تو ابوبکر ہیڈ ٹو فیس مینی فالس پروفٹس, فیک میسنجرز. ٹھیک ہے, تو they were 4 in number during the caliphate of Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, تو Abu Bakr had to fight them اور Abu Bakr had to fight many other battles as well. ٹھیک ہے, بٹ ہم اس کا ڈسکشن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہم ٹو دا پوائنٹ چلیں گے اور ہم بتائیں گے کہ among these 4 false prophets the most dangerous was مسیلمہ کذاب. بھائی جان سنیں, یہ مسیلمہ بن کذاب نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں, یہاں تک کہ کچھ غلط لکھ بھی دیتے ہیں اپنے نوٹس میں. یہ مسیلمہ الکذاب ہے. مسیلمہ بن کذاب کا مطلب ہوتا ہے مسیلمہ دا سن آف کذاب. نو, اس کا ٹائٹل کذاب تھا, مسیلمہ دا کذاب. مسیلمہ کذاب, کذاب مطلب آرک لائر. ٹھیک ہے, کہ بہت بڑا جھوٹا تھا. تو بہرحال مسیلمہ کذاب اس میں موسٹ ڈینجرس تھا اور اس کے اگینسٹ ایک بیٹل ہوئی تھی, بیٹل آف یمامہ, ڈیورنگ دا کیلیفٹ آف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بیٹل آف یمامہ میں 2000 پیپل ان ٹوٹل شہید ہوئے تھے. ان ٹوٹل 2000 شہید ہوئے تھے اور 2000 میں سے 360 ور دا میمورائزرز آف دا ہولی قرآن. آئی بات سمجھ میں, میکینزم سمجھ آیا؟ ٹوٹل نمبر آف دا مسلمز who were martyred in this battle of Yamama were 2000. Out of these 2000, ٹھیک ہے, 360 were the
میمورائزرز آف دا ہولی قرآن, حفاظ آف دا ہولی قرآن, ٹھیک ہے, 360 سے 400 کے درمیان کا ورڈ ڈفرینٹ بکس میں لکھا ہوا ہے. نیکسٹ تھنگ, تو جب یہ مرٹائرڈ ہوئے تو obviously بہت بڑا ایک کنسرن کریٹ ہوا, کیونکہ ہولی پروفٹ کی دیکھو کتنا عجیب ہے, ہولی پروفٹ کی پوری لائف ٹائم میں, ٹھیک ہے, یعنی 9 to 10 ایئرز آف مدینہ کے اندر 79 بیٹلز ہوئی ہیں میرے بھائیوں, اور ان 79 بیٹلز میں جو لوگ مارٹائرڈ ہوئے ہیں وہ 264 اراؤنڈ ہیں. اندازہ لگاؤ 79 بیٹلز میں ملا کر all together 264 پیپل اونلی شہید ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم سوچ رہے ہوں گے کہ نان بلیورز بہت قتل ہوئے ہوں گے, نہیں, جو کلڈ ہوئے نان بلیورز they were around 315. اندازہ لگائیں, میریکولس نمبرز تھے, اتنی زیادہ بیٹلز میں اتنے سے لوگ شہید اور قتل ہوئے. یہ بولی, اور اتنا بڑا ریلیجن اسپریڈ ہو گیا, پورا عربیہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ میریکل تھا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹھیک ہے. تو اب میری بات کو ذرا غور سے, اور وہ لوگ بھی ذرا سمجھ لیں, ٹھیک ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا, تو آپ اندازہ لگائیں کتنی کم کلنگز اور کتنی کم مارٹائرڈمز کے اندر, ٹھیک ہے, اسلام پورے عربیہ کو کیپچر کر چکا تھا, ٹھیک ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ون سنگل بیٹل میں 2000 لوگ شہید ہوئے, اس میں سے 360 حافظ تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گاٹ ویری کنسرنڈ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کنسرن آ کر حضرت ابو بکر کو شو کیا کہ ابو بکر دیکھو, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہاں, قرآن جو ہے نا ہم میموریز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اسٹل, اور قرآن قیامت تک کی بک ہے, کہیں اس کا حال انجیل اور توریت جیسا کچھ نہ ہو, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو پریزرو کرنے کا سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ابو بکر, I would suggest you to make the official compilation of the Holy Quran, ٹھیک ہے, being a caliph, کہ آپ کیلف ہیں, اور کیلف ہونے کی حیثیت سے آپ قرآن کو کمپائل کریں, آفیشیل کمپلیشن کریں. تو اس پر انیشیلی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واز ریلیکٹنٹ. کیوں؟ سمپل سی بات تھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ واز سیئنگ کہ ہاؤ کین آئی ڈو سم تھنگ دیٹ پروفٹ ہیڈ ناٹ ڈن اٹ ان ہز لائف ٹائم. میرے بھائیوں, حضرت ابو بکر کی یہ ورڈز آپ نے اپنے آنسر میں لازمی لکھنے ہیں, ہاؤ کین آئی ڈو سم تھنگ دیٹ پروفٹ ہیڈ ناٹ ڈن اٹ ان ہز لائف ٹائم. کیوں؟ کیونکہ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ نیو تھنگز آر ناٹ الاؤڈ ان اسلام, نیو تھنگز آر بدعت ان اسلام, ٹھیک ہے. تو جب بدعت ہے نا تو پھر ہم اس کو الاؤ نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے عمر, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. بٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنونسڈ حضرت ابو بکر, اور کنونس کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, اب ہم یہ بتائیں گے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ینگ مین, a trusted companion and a trusted scribe, major scribe of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے پریپیئر کیا, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ واز زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. یہ زید بن ثابت ہیں, زید بن حارثہ نہیں ہے, وہ الگ کمپینین ہے, ٹھیک ہے. تو زید بن ثابت یہ سیکریٹری ٹو دا پروفٹ تھے, یعنی اسکرائب آف دا پروفٹ بھی تھے. ساتھ ساتھ ہی واز آلسو ریلیکٹنٹ, ہی واز سیئنگ کہ عمر, ابو بکر, how can I do something that prophet had not done it in his lifetime. کیا مطلب, ان کا بھی سیم کنسرن تھا جو حضرت ابوبکر کا تھا شروع میں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو, میرا بھی یہی کنسرن تھا, لیکن عمر نے مجھ کو اس کمپلیشن کے اوپر جو ہے کنونس کیا, تم عمر کے ساتھ مل لو, عمر کے ساتھ ڈسکس کر لو اپنا پرابلم, اگر تم کنونس ہو جاتے ہو تو ہم اس کام کو کریں گے, اور اگر نہیں تو ہم سوچیں گے دوبارہ, ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہمبل تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ینگ مین بھی ان کو, حالانکہ کیلف آف دا ٹائم, ٹھیک ہے, ینگ مین بھی ان کے ارادے کو تبدیل کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, the thing that were not decided in the Quran and Hadith, ٹھیک ہے. تو اب ذرا دیکھیے گا, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریلیکٹنس بھی ختم کی گئی, اور حضرت زید بن ثابت لیکن اس کے بعد کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے, it was easier for me to carry a mountain on my head, کہیں پہ لکھا ہوا ہے on my shoulder, ٹھیک ہے, then to compile the Quran, ٹھیک ہے. تو حضرت اس کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ if I was asked to carry a mountain on my head, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ زیادہ آسان لگ رہا تھا کہ میں ایک پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کنورٹ کروں, ٹھیک ہے, کہ میں نے کہا نا کہیں پہ آن مائی ہیڈ, کہیں پہ آن مائی شولڈر, تو یہ ایڈیومیٹک سینٹینسز ہیں, ٹھیک ہے.
اس سے کہ میں قرآن کمپائل کروں. کیوں؟ کیونکہ دیٹ واز دا سینس آف ریسپانسبلٹی. بھائی جان یہ بہت زیادہ سینس آف ریسپانسبلٹی والے لوگ تھے کہ یہ سوچتے تھے کہ ذرہ برابر بھی کوئی مسٹیک ہو گئی نا تو قیامت تک کی ریسپانسبلٹی ول گو ٹورڈ زید بن ثابت. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال زید بن ثابت کے اس ریلیکٹنس کو بھی ختم کیا گیا اور اس کنسرن کو بھی ایڈریس کیا گیا اور زید بن ثابت کو کہہ دیا گیا کہ یو آر ناٹ الون ٹو ڈو دس ورک اینڈ 70 ادر حفاظ یعنی حافظ 70 other memorizers of the Holy Quran were given to Zaid bin Sabit رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Zaid bin Sabit was their leader. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی. اس کے بعد اب ایک پبلک اناؤنسمنٹ کر دی گئی. پبلک اناؤنسمنٹ یہ کی گئی کہ whosoever to have any written سورہ. دیکھو بیٹا written کے ورڈ کو انڈرلائن کرنا. ٹھیک ہے، written سورہ اور ورڈز should bring it to Zaid. کسی کے پاس ریٹرن ہو، وربل آ کے نہیں سنائے گا. اچھا ریٹرن ہوگی تو زید اسے ایکسپٹ کریں گے، لیکن زید ایسے نہیں ایکسپٹ کریں گے. زید اس کے لیے 3 ways آف آتھینٹیکیشن یوز کریں گے. آتھینٹیکیشن آف دا ورسز، ٹھیک ہے، آف ہولی قرآن. یعنی جو بھی کوئی ورڈس لے کر آئے گا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 3 ڈفرینٹ ویز میں چیک کریں گے. ٹھیک ہے، اور ایچ ورڈس کے اوپر یہ 3 ویز اپلائی ہوں گے. نمبر 1 he would check it by the memory of himself and the memory of the 70 other companions. کیا مطلب؟ ہلکا نہیں لینا ہے بھائی، اپنی بھی میموری اور پورے 70 کمپینینز جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کی بھی میموری. یعنی جو بھی لے کر آئے گا کوئی ایک، فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کاپی لے کر آتا ہے سورہ مائدہ کی، تو وہ سورہ مائدہ کی کاپی پورے 70 کمپینینز کے سامنے پڑھی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ 70 کمپینینز اسے سن رہے ہوں گے. اگر ایک ذرا بھی کوئی مسٹیک ہوگی نا تو وہ بتا دی جائے گی. اس کا اندازہ وہ لوگ بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی تراویح پڑھی اور دیکھی ہو. ٹھیک ہے، کہ یار ایک ننا حافظ 17-18 سال کا امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک مسٹیک نہیں چھوڑتا وہ. ٹھیک ہے، تو جہاں 70 حفاظ ہوگی ہولی پراپٹ کے اسٹوڈنٹ اور کمپینینز، ٹھیک ہے، تو ان سے کیسے کوئی مسٹیک چھوٹے گی. تو بہرحال میموری سے چیک ہونے کے بعد یہ نہیں کہ چلو بھائی چیک ہو گیا، نو. اب وہ ریٹرن مٹیریل لایا تھا نا، تو زید بن ثابت اس سے پوچھیں گے کہ بھائی جان آپ نے یہ کب لکھا ہے؟ ہولی پروفٹ کی لائف میں لکھا ہے یا ہولی پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد لکھا ہے؟ تو اگر وہ یہ کہے گا کہ ہولی پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد لکھا ہے تو زید بن ثابت اسے کہیں گے کہ بھائی آپ اسے لے جائیں، کافی آپ کے لیے چیک کر دیا ہم نے، آپ کے کام آئے گا، ہمارے کام کا نہیں ہے. بٹ اگر وہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے ہولی پروفٹ کی ڈیتھ سے پہلے ہولی پروفٹ کی لائف میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے 2 ٹرسٹ وٹنسز مانگے جاتے تھے. بات آ رہی سمجھ میں؟ کیوں؟ یہ کہہ کر کہ بھائی دیکھو 2 trustworthy witness لاؤ on that this particular verse was either dictated by the prophet or checked by him. ٹھیک ہے، یا تو ہولی پروفٹ تمہیں ڈکٹیٹ کروا رہے ہوں تو دیکھا ہو لوگوں نے، ان 2 لوگوں نے، یا پھر ہولی پروفٹ چیک کر رہے ہو تم انہیں پڑھ کے سنا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرتے ہوئے ان 2 نے دیکھا ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ سیکنڈ وے ایچ ورڈز کے اوپر یعنی سیم ورڈز کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. 2 trustworthy witness. اور پھر تھرڈ تھنگ میچنگ ود the old collections they prepared for themselves. یعنی فار ایگزامپل سورہ مائدہ لے کر آیا تھا نا وہ شخص، تو آپ زید بن ثابت کہیں گے کہ اچھا بھائی میں نے بھی سورہ مائدہ لکھی ہے، حضرت ابو بکر نے بھی لکھی ہے، چلو حضرت عائشہ نے بھی لکھی تھی، سب کی لکھی ہوئی سورہ مائدہ کلیکٹ کر لی گئی. 10-15 سورہ مائدہ سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ورڈ ٹو ورڈ لائن بائی لائن اسے چیک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی اسٹرکٹ چیکنگ کی گئی. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آ جاؤ، اب کاپی پریپیئرڈ ہو گئی. جب کاپی پریپیئرڈ ہو گئی نا تو دس کاپی واز اوپن فار ایوری ون ٹو کم اینڈ چیک اینڈ کلیم اینی تھنگ اف ہی اور شی کین کلیم. ٹھیک ہے، کوئی مسٹیک کلیم کر سکتا ہے، کوئی پرابلم کلیم کر سکتا ہے، آئے اور کلیم کرے. وہ مسجد نبوی کے اندر وہ کاپی کمپلیٹ سیکیورٹی اور کسٹڈی کے اندر رکھی گئی. اور اس کے بعد ٹھیک ہے ایوری ون جب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنسنسس ہو گیا، اس کے اوپر اجماع ہو گیا. ٹھیک ہے، دین دس کاپی واز گیون ٹو حضرت ابو بکر. آئی بات سمجھ میں؟ بینگ دا کیلف آف ٹائم، کیونکہ انہوں نے کام کروایا. اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ریئلائز دیٹ he would be no more in this world on his death bed, تو حضرت ابو بکر gave this copy
ٹو حضرت عمر دا نیکسٹ کیلف. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارٹائرڈ کیا گیا تھا, وہ نیچرل ڈیتھ نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لائف میں کسی کو کیلف اپوائنٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ڈیتھ کا وقت آیا, مارٹائرڈ ہونے لگے, تو ہی گیو دس کاپی ٹو حضرت حفصہ. حضرت حفصہ کون تھی؟ دا وائف آف دا پروفٹ اینڈ ڈاٹر آف حضرت عمر. ٹھیک ہے, تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک کاپی دی گئی. اگر تھرڈ کیلف اپوائنٹڈ ہوتا تو شاید اسی کو ہی دے دیتے, لیکن یہ بات دو باتیں یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے کاپی اوریجنل کاپی حضرت ابوبکر کے پاس آئی, اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کو دی, اور عمر نے حفصہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دی. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ اچھا, اب اس کے بعد دیکھو بھائی, اس کے بعد اس کاپی کے دو نام پڑ گئے. میں نے کہا تھا نا باتیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک نام پڑ گیا اوریجنل. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اوریجنل تھی. عربک میں اوریجن کو بھی کہا جاتا ہے, جیسے کہ مکہ کو القریٰ کہا جاتا ہے. القریٰ مطلب اوریجن آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, یعنی جتنی بستیاں تھیں دنیا کے اندر, جتنی ٹاؤنز ہیں, بستیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو سٹارٹ کیا ہے نا, تو وہ مکہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مکہ کو القریٰ کہا جاتا ہے. تو کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل, اسی لیے مدر کو بھی عربک میں کہتے ہیں. اچھا, نیکسٹ تھنگ, کیونکہ اوریجنل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بعد میں جتنی کاپیز بنی اسی کاپی سے بنی. سیکنڈلی دیکھو بیٹا, اس کاپی کا ایک نام پڑ گیا مصحف حفصہ. مصحف حفصہ, جس کو انگلش میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں, اسکرپچر کیپٹ سیو بائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسکرپچر کیپٹ سیو بائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے بھائیوں, مصحف حفصہ کا مطلب لازمی یاد رکھنا, اس لیے کہ مصحف حفصہ کے ورڈ کے اوپر پورا ایک کوسچن بن چکا ہے. جس کو مصحف حفصہ کا ورڈ سمجھ نہیں آئے گا نا, تو وہ کوسچن بھی سمجھ نہیں پائے گا, اور کمپلسری ٹاپک میں آتا ہے یہ ٹاپک. ٹھیک ہے, یہ کمپلیشن آف ہولی قرآن, تو وہاں پہ پھر ایگزام میں پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویری انپورٹنٹ تھنگ, جو کاپی حضرت ابوبکر کے زمانے میں تیار کی گئی, جس کا ایک نام تھا اور دوسرا نام اسی کاپی کا مصحف حفصہ تھا. دس کاپی ہیڈ 114 سوراز in separate folios. separate folios یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہر سورہ کی الگ الگ فائل تھی. سورہ فاتحہ کی الگ, سورہ بقرہ کی الگ, سورہ آل عمران کی الگ, سورہ ناس کی الگ. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں تھا جیسا کہ آج کل ہمارے پاس قرآن ایک ون سنگل بائنڈنگ کے اندر ون سنگل فارم میں موجود ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, یہ الگ الگ فولیوز میں تھا. ٹھیک ہے, آج کل کی فارم میں ابھی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو الگ الگ سوراز یعنی 114 فائلز تھیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ باقی اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کہ بھائی یہ کمپلیٹ ون سنگل کاپی کے اندر آ جائے, وہ اگلے سٹیج میں ہو رہی ہے. اچھا, اس سٹیج میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مل کر کام کر رہے ہیں, اور آخر میں ہم یہ بتا دیں گے کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کاپی کو سیف رکھا, اور بیسٹ قراء یعنی بیسٹ ریسائٹرز آف دا ہولی قرآن, ٹھیک ہے, ان کو ویلیو دی, اور ان کو دنیا میں ہماری جتنی امپائر تھی بہت بڑی, ٹھیک ہے, تو جو پوری امپائر تھی اس کے اندر ہم جگہ جگہ ان اسکالرس کو یعنی ریسائٹرز آف قرآن کو بھیجتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طرح قرآن کی ویلیو بہت زیادہ, مطلب ریسائٹرز آف قرآن کی ویلیو بہت زیادہ بڑھتی, اور لوگ قرآن کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ایجر ہوتے, اور ان کا شوق بڑھتا جب ایسے لوگوں کو ویلیو دیتے ہوئے دیکھتے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہمارا اسٹیج 3 سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا بھائی دیکھو, اسٹیج 3 مطلب ہم اس اسٹیج 3 کو پیراگراف نمبر 3 کنسیڈر کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, اب دیکھنا اس میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلف بنتے ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیلف بنے تھے تو ایک چھوٹا سا سینیریو یہ سمجھ لو کہ حضرت ہولی پروفٹ, پھر اس کے بعد ابو بکر, اور پھر اس کے بعد حضرت عمر, تو ان تینوں کے زمانے میں اسلام کنٹینیوسلی ایکسٹینڈ ہوتا رہا. اسلامک امپائر کو ایکسپینشن ملتی رہی, اور حضرت عمر کے زمانے میں تو اسلامک امپائر پوری پرشین امپائر کو کور کر چکا تھا. ٹھیک ہے, اسلام پوری دنیا میں اسپریڈ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اور یوں کہا جائے کہ بھائی مور دین ہاف آف دا نون ورلڈ, آل ورلڈ نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, نون ورلڈ کو اسلام کور کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیے گا اتنی بڑی امپائر حضرت عمر کے زمانے میں ہو چکی تھی, پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ امپائر اور بڑی ہو گئی. مطلب آپ ایک سمپل سی بات یہ سمجھیں
کہ حضرت عمر کے زمانے میں امپائر تھی، ٹھیک ہے، 22.5 لاکھ اسکوائر مائل، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان کے زمانے کے اینڈ تک یہ ہو چکی تھی 36 لاکھ اسکوائر مائل، ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی امپائر ہو چکی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امپائر بھی بہت بڑی. اور اب یہ بات بھی ذہن میں رکھو بیٹا کہ نان عرب مسلمان ہو چکے تھے بہت سارے، اور جو بھی مسلمان ہوگا اس کو تو قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن سیکھنا ہے. تو اب حضرت حذیفہ بن یہ سینیریو سمجھتے ہوئے یہ سمجھو کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ایک رپورٹ پریپئر کی، اور انہوں نے کچھ چیزیں آبزرو کی. وہ آرمینیا میں تھے. کہاں تھے؟ آرمینیا، ٹھیک ہے، حذیفہ بن یمان، ٹھیک ہے. تو رپورٹس بائی حذیفہ بن یمان فرام آرمینیا، ٹھیک ہے. جب وہ آرمینیا میں تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھا، اور بیٹلز کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار مسلمان آپس میں نا قرآن کے معاملے میں کچھ ڈسپیوٹس کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں. کیا مطلب؟ سب سے پہلا پرابلم جو مسلمانوں کا ہے وہ یہ کہ دے آر ریسائٹنگ دا قرآن ان رانگ ایکسینٹ، ٹھیک ہے. اور کیوں رانگ ایکسینٹ میں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھو بیٹا وہ تھے نان عرب، ٹھیک ہے، یعنی رانگ ایکسینٹ جو پڑھ رہے تھے نا وہ تھے رانگ ریسائٹیشن بائی نان عربس نیو مسلمس، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے بچپن سے عربک تو پڑھنا سیکھی نہیں، اور عربک ان کی فرسٹ لینگویج نہیں تھی، تو وہ نان عرب نیو مسلمس تھے، ٹھیک ہے. تو نان عرب نیو مسلم جو ہے نا قرآن کو رانگ ریسائٹ کر رہے تھے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، سیکنڈ تھنگ کیا ہوتی ہے؟ تو نان عرب نیو مسلمس جو تھے وہ قرآن کو رانگ ریسائٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اب قرآن کو رانگ ریسائٹ کرنا کتنا بڑا پرابلم ہے. او بھائی جان، اگر قرآن کو آپ نے رانگلی ریسائٹ کیا نا تو قرآن کا جو ہے وہ سارا میننگ چینج ہو جائے گا. میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. قرآن میں ایک جگہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے قلب، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، یعنی ان کا دل ایمان سے مطمئن تھا، بھرا ہوا تھا اس کے اندر ایمان، ٹھیک ہے. اور ایک ہے ورڈ قلب، یہ بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. اور قلب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہارٹ، ٹھیک ہے، دل. اور قلب چھوٹی والی کاف سے، ٹھیک ہے، یہ گول کاف ہے نا یہ والی قلب، اور یہ چھوٹی والی کاف سے، اس کا مطلب ہے ڈاگ. اب اندازہ لگاؤ، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. اور اصحاب کہف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ڈاگ، ان کا کتا اس کیف کے باہر جس میں وہ 309 سال تک سوتے رہے، ٹانگیں پھیلائے وہ بھی سوتا رہا. تو اب اگر قلب کو قلب اور قلب کو قلب پڑھ لیا جائے تو کتنا بڑا پرابلم آ جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک زبر زیر سے بہت بڑے بڑے پرابلم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن کی رانگ ریسائٹیشن یہ بہت بڑے بڑے پرابلمس کریٹ کر سکتی تھی. تو لہٰذا اب حضرت حذیفہ بن یمان گھبرا گئے کہ یار اگر قرآن کو رانگلی ریسائٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرح تو گائیڈنس آف دا قرآن وڈ بیکم مس گائیڈنس، ٹھیک ہے. تو لہٰذا حضرت حذیفہ بن یمان گھبرائے اور انہوں نے حضرت عثمان کو بتانا چاہا. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور ایشو نیریٹ کیا. وہ کیا میرے بھائی؟ ڈفرنٹ ڈائلیکٹس. اس کے اوپر لوگ جھگڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. یعنی ڈفرنٹ ڈائلیکٹس کے اوپر کچھ لوگ لڑ رہے تھے کہ جو میں پروناؤنس کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو تم پروناؤنس کر رہے ہو وہ غلط ہے. میں آپ کو اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، زیادہ ڈیٹیل سے نہیں، ٹھیک ہے. دیکھو ڈفرنٹ ڈائلیکٹس کا ایشو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے میرے بھائی کہ اب ایک ورڈ ہے، اس کو ہم مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملیکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ایکسپریشن ہے قرآن کی، ٹھیک ہے، جس کو ہم بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھتے ہیں. حالانکہ اس کو پڑھنے کا دوسرا ایکسنٹ یعنی دوسرا ڈائلیکٹ بسم اللہ مجریہا و مرسیہا بھی ہے، اور بسم اللہ مجراہا و مرساہا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ دونوں ڈائلیکٹ صحیح ہیں، بالکل اسی طرح جیسے چانس اور چینس دونوں ٹھیک ہیں، امریکن اور برٹشرز کا فرق ہے. ڈانس اور ڈینس دونوں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے. فاسٹ اور فیسٹ دونوں ٹھیک ہیں، اور اسی طرح شیڈیول اور اسکیجول دونوں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی میننگ چینج نہیں ہوتا. لیکن جو نیا بندہ ہوتا ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے کہ یار میں
فاسٹ صحیح ہے یا فیسٹ صحیح ہے, چانس صحیح ہے یا چانس صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب یہ بیچارے نئے تھے, ان کے پاس ریلیجن کی اتنی زیادہ نالج تو تھی نہیں, عربک میں ایکسپرٹ تھے نہیں, تو اب اگر ایک کمپینین نے کوئی ڈائلیکٹ پڑھایا, ٹھیک ہے, اپنے ایکسنٹ کے اکارڈنگ, ایک دوسرے نے اسے یاد کر لیا, مطلب نیو مسلم نے. اب دوسرا کمپینین کسی اور کو کوئی اور ڈائلیکٹ پڑھا رہا ہے اپنے ایکسنٹ کے اکارڈنگ, تو آپس میں نا ڈسپیوٹس ہونے لگے, ٹھیک ہے, کہ کوئی کہنے لگا کہ بھائی مالک یوم الدین ٹھیک ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, کوئی کہنے لگا ملک یوم الدین ٹھیک ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے تو کمپینین سے سیکھا ہے, حالانکہ دونوں ہی ٹھیک تھے, ٹھیک ہے. تو اب حضرت حذیفہ نے کہا یار یہ تو پرابلم ہو جائے گی, تو لہذا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک رپورٹ لکھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینڈ کی کہ بھائی آپ کیلف آف دا ٹائم ہے, کچھ کریں, ٹھیک ہے. حذیفہ بن یمان ویسے بھی سیکریٹ کیپرز آف دا پروفٹ تھے, ون آف دا گریٹ کمپینینز تھے, تو ان کی فوراً رپورٹ کے اوپر ایکشن لیا گیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اگین کال کیا, ٹھیک ہے. اور زید بن ثابت کے ساتھ اس مرتبہ کوئی 70 کی ٹیم نہیں, کیونکہ اب بڑا والا کام نہیں تھا, وہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا, وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو چکا تھا, تو لہٰذا اب جو ہے وہ صرف 4 کی ٹیم بنائی گئی, 3 گریٹ کمپینینز ان کو اور دے دیے گئے, ٹھیک ہے, عبداللہ بن زبیر, سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث, ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ گریٹ کمپینینز تھے, حافظ بھی تھے اور اسکالرز بھی تھے. یہ حضرت زید بن ثابت کے ساتھ مل کر ان کا کام کیا ہوا, صرف نیو کاپیز بنانا, اور انہوں نے 8 نیو کاپیز بنا لی, ٹھیک ہے. یعنی وہی والا مصحف منگوایا گیا حضرت حفصہ سے, حضرت حفصہ والا اسکرپچر منگوایا گیا, 8 نیو کاپیز منگوا لی گئیں, اور ایک کاپی مکہ کی طرف سینڈ کر دی گئی, اور ایک سیریا کی طرف, یمن, بحرین, کوفہ, بصرہ, ایجپٹ, ٹھیک ہے, اور ایک مدینہ کے اندر رکھ لی گئی, ٹھیک ہے. تو اب اس کاپی کا کیا کام تھا, وہاں کے گورنرز کو اسٹرکٹ جو ہے وہ آرڈرز دے دیے گئے کہ بھائی یہ کاپی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پریپیئرڈ کی گئی تھی, یہ کنسنسس آف دا مسلمز کے ساتھ پریپیئرڈ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب جو بھی قرآن پڑھے گا اس سیکوینس اور اس ایکسنٹ کے مطابق, اور ایکسنٹ کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے اسٹرانگ ریسائٹرز آف دا ہولی قرآن ان کاپیز کے ساتھ بھیجے, اور یہ کہہ دیا کہ جو بھی کاپی اس کاپی کے اگینسٹ ہو جو ہم بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. کیا مطلب کہ نہ کوئی انوتھینٹک کاپی رہے گی اور نہ ہی کوئی مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوگا. تو اسٹرانگ ریسائٹرز بھی بھیجے, اور یہ ریسائٹرز قرآن کو ریسائٹ کر کے لوگوں کو سکھاتے تھے, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دا وے آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وے اصل وے تھا, ٹھیک ہے. تو دیکھو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکسنٹ تھا وہ قریشی ایکسنٹ تھا, ٹھیک ہے. تو قریش کے ایکسنٹ اور ہولی پروفٹ کے ایکسنٹ کے مطابق وہ کاپی, یہ ریسائٹرز جا کے قرآن پڑھاتے, تو ایکسنٹ کا ایشو بھی ریزالو ہو گیا, اور کیا کہتے ہیں رانگ ریسائٹیشن کا ایشو بھی ختم ہو گیا, کیونکہ اب ہمارے پاس ریٹن مٹیریل سامنے موجود تھا جس کو دیکھ کر ایزیلی ہم پڑھ سکتے تھے, جیسے آج کل کے مسلمان بھلے سے انہیں عربک نہ آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, ڈسٹرائڈ کر دی گئی انوتھینٹک کاپیز, جو میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں میمورائزرز ور انکریزنگ ویری فاسٹ. اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کا لنک 1 منٹ کے لیے بھی نا قرآن سے ٹوٹا نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھو, انجیل والے خود کہتے ہیں کہ بھائی 75 ایئرس تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ انجیل تھی کہاں, ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ کے بعد, اور اس کے بعد وہ کس طرح کمپائل کی گئی وہ ایک الگ کہانی ہے, ٹھیک ہے. 150 سال سے زیادہ کا کلیم کیا جاتا ہے کہ زبور کا ہی نہیں پتہ لگ سکا کہ وہ تھی کہاں, لیکن مسلمانوں کا ایک لمحہ ہولی پروفٹ کی لائف سے لے کر آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں قرآن لاسٹ ہوا تھا اور بعد میں اس کو ہم نے جو ہے نا جمع کر کے الگ سے رکھا. از اٹ کلیئر؟ تو لنک آف دا مسلم ود دا قرآن از اسٹل ناٹ بروکن ایون فار اے سیکنڈ, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس وقت کہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے, کہیں ظہر کی, کہیں عصر کی, کہیں مغرب کی, کہیں عشاء کی, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے ٹائم چینجز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو مستقل دنیا میں اذانیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور نمازیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور قرآن بھی ریسائٹڈ ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ان فیو ایئرز والز ور یوزڈ. کیا مطلب؟ زبر زیر پیش, ٹھیک ہے, وہ لگا دیے گئے. زبر زیر پیش کا کیا مطلب ہے بیٹا جی؟ کہ نقطے زبر زیر پیش وغیرہ ہولی پروفٹ کے زمانے میں نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ بعد میں لگا دیے گئے, لیکن یہ حضرت عثمان کے بعد ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا کہ یہ جو زبر زیر پیش اور نقطے وغیرہ لگے ہیں نا, یہ حضرت عثمان کے زمانے کے بعد کے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں ہوئے.
हज्जाज बिन यूसुफ नामी एक बादशाह गुजरा है मुसलमानों का, उसके ज़माने में स्कॉलर्स ने लगाए, ठीक है, उसने नहीं लगाए, उसकी सुपरविजन थी, ठीक है, लगाए स्कॉलर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, और टाइटल जामिउल कुरान यानी कंपाइलर ऑफ द कुरान, जामिउल कुरान कंपाइलर ऑफ द कुरान गिवन किया गया टू हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, जो लास्ट कैलिफ थे, सॉरी जो थर्ड कैलिफ थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इसको पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड किया, इसलिए हजरत उस्मान को ये टाइटल जामिउल कुरान दे दिया गया, ठीक है मेरे भाई। तो अब मेरी बातों को जरा समझ लीजिएगा। अच्छा, अब देखो मैंने ऑल थ्री स्टेजेस आपको पढ़ा दिए ना, क्योंकि हमने इंशाल्लाह ये कमिटमेंट की है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाएंगे इस चैनल को, ठीक है। तो मैंने एक काम इस दफ़ा और ये शुरू किया कि अब हमने पूरे ऑल थ्री स्टेजेस तो पढ़ लिए और उसके पॉइंटर्स आपने अपने पास नोट डाउन कर लिए जो स्क्रीन शेयर होती रही। लेकिन अब एक काम, बच्चा पूछता है कि सर मैं इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं कैसे एक प्रॉपर आंसर बनाऊं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये हमने आपके लिए नोट्स भी रख दिए हैं, ठीक है। आप प्रॉपर आंसर बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर प्रॉपर आंसर बना हुआ है, सिर्फ आपने पॉइंटर्स को एक साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और ऑल थ्री स्टेजेस इसके अंदर देखते जाएं आप, ठीक है, और आप इसको रीड करते जाएं बहुत सुकून से, ठीक हो गया। तो ये स्टेज वन चल रहा है यहाँ पर, और स्टेज वन इस तरह से आपके सामने है, ठीक है। तो ये देखिएगा स्टेज वन, और इसको रीड आउट करते जाएं, ऑल थ्री स्टेजेस के डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी अब आपको इन वीडियोस के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये देखो एक कलर पिक्चर्स भी आ गई जो मैंने कंपाइल कर दी एक ही जगह, जो आपने अलग अलग स्लाइड्स में देखी थी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको रीड आउट करते जाओ और अपना आंसर भी प्रिपेयर करते चले जाओ ज़बरदस्त वे के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये देख लो ज़रा जल्दी से, ठीक हो गया, इसको रीड आउट भी करते जाएं। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज एंड हो रहा है, ये दरमियान में वन ऑफ द स्क्राइब वाज जैद बिन साबित, ये जो है वो हमने जो है वो एक नोट के तौर पर लिखा है, आप इसको अपने आंसर में इतनी डिटेल से इंक्लूड ना करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आ गया, देखो पॉइंट 5 के बाद पॉइंट 6, और फिर सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया। अब सेकंड स्टेज को जल्दी से रीड आउट कर लो, ठीक हो गया, जल्दी से सेकंड स्टेज को रीड आउट कर लो। और देखो किस तरह बहुत इजी वर्ड्स के अंदर हमने यहाँ पे कंप्लीट आंसर बना दिया है। और देखो इसमें जो पॉइंट नंबर 12 है, जिसमें जैद बिन साबित के ऑल थ्री मेथड्स को डिस्कस किया गया है, ये डिस्कस करना नेसेसरी है, जैसे कि मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताया भी था, ठीक हो गया। आप इसको रीड आउट करते जाएं। ये स्टार्ट हो गया थर्ड स्टेज, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला, ठीक है, थर्ड स्टेज। और यहाँ तक हमने कंप्लीट हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के स्टेज तक कर लिया, ठीक है। अब इस टॉपिक के पार्ट बीज और पास पेपर्स आपको इसकी वीडियो नंबर 2 के अंदर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।